अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह दिन। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरियों को फौजी अदालतों ने सजा सुनाई है, जो कि मौजूदा तारीख में एक खौफनाक इंसाफ के निज़ाम का एक खौफनाक वाक़या है। हम आपको बताएंगे चंद तफसीलात कि किस तरह से इसराइल के अंदर भी जो पैलेस्टीनियंस इन्वॉल्व होते हैं फौज के ऊपर बाकायदा हमला करने में, उनको भी इस तरह के ट्राइब्यूनल का सामना नहीं करना पड़ता, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नारे मारने, एक पार्टी का झंडा उठाने और कोई डंडा जो है वो किसी दीवार या किसी सोफे को हटाने के ऊपर वीडियो एविडेंस के साथ पाकिस्तान के शहरियों को फौजी अदालतों ने सजा सुनाई है। नाज़रीन, तफसील से बात करेंगे कि 9 मई के वाकयात के हवाले से फैक्ट्स क्या क्या हैं। लंबी बात नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, चंद फैक्ट्स जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इस कोर्ट का प्रोसेस कैसे हुआ और ये किस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह इससे जुड़े चंद हकाइक आपके सामने रखेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि जब किसी मुल्क के अंदर बात इस हद तक पहुंच जाए कि फौज अपने शहरियों को इस तरीके से ट्रीट करे कि उनको फौजी अदालतों के अंदर एक फौजी अदालती निज़ाम के जरिए उनका ट्रायल किया जाए, तो फिर ऐसे निज़ाम को या ऐसे मुल्क को आइसोलेट किया जाता है, महदूद किया जाता है, उसका ताल्लुक रब्त जो है बाकी दुनिया से तोड़ा जाता है, जब तक वहां पे इंसानी इक़दार के मुताबिक बुनियादी इंसानी हकूक की एहतराम करने वाला एक हुकूमत जो है वो वहां पे नहीं आती। ऐसे मुल्क को दूसरी दुनिया के साथ रब्त रखने से मना किया जाता है, रोका जाता है। नाज़रीन, आपके साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले तो चंद बुनियादी हकाइक आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से ये जो सजाएं सुनाई गई, पहला नुक्ता जो साबित करता है कि ये मुकम्मल तौर पे बददियानती और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके मुताबिक सजा थी। इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला जो सबूत है वो ये है कि जो लोग भी जो भी उस दिन कोई भी अमल उन्होंने किया, क्या अमल किया वो अगले सेगमेंट में आपको बताता हूं, एग्जैक्टली वाकयात क्या हुए और शवाहिद क्या है। लेकिन जो भी हुआ, अगर आप उसको ये मान लें कि वो एक जुर्म था, तो आप जानते हैं कि ऐसे बेशुमार लोग मौजूद थे जो कि उस एहतजाज के अंदर नजर आए, जो एहतजाज के अंदर सब कुछ करते नजर आए, उनकी वीडियोस बनी, लेकिन बाद में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के पीटीआई छुड़वाई गई। वो जिस सियासी जमात के साथ मुंसलिक थे वो सियासी जमात उनसे छुड़वाई गई और वो जमात छुड़वाने के बाद वो बिल्कुल क्लीन हो गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सबसे पहला, सबसे मजबूत आप समझ लें कि ये एविडेंस है, कि सबूत है कि जनरल आसिम मुनीर का ये एक सियासी एक अमल था, ना कि इसका इंसाफ के साथ या कि इस हवाले से कि 9 मई को कुछ जो हुआ वो किसी भी हवाले से किसी इदारे पे या मुल्क की दफाई इंस्टॉलेशन में हमला था, इस हवाले से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। और जितने भी लोग आपके सामने बैठकर ये बात करते हैं, बुनियादी तौर पे वो मुनाफिक लोग हैं। वो ये बात नहीं करते हैं कि जिन लोगों को छोड़ दिया गया, अगर ये इतना बड़ा जुर्म था तो सिर्फ सियासी जमात छोड़ने पे उन लोगों को क्लीन चिट कैसे दे दी गई। सबसे अहम मिसाल हम देखते हैं फवाद चौधरी की है, जो हमेशा से आईएसआई के लिए काम करते रहे और आईएसआई की बताई हुई डेपुटेशन पे, ड्यूटियों पे रहे। उनके हवाले से हमने देखा कि जब वो ये वक्त आया तो वो अलल ऐलान पीटीआई छोड़ गए, और जब ये महसूस हुआ फौज को कि पीटीआई की मकबूलियत अवाम के अंदर बहरहाल मौजूद है, जिसकी तस्दीक हर जो मकबा फिगर का शख्स है या किसी भी शोबे से मुंसलिक शख्स है वो करता है, तो उनको अपने लोगों को दोबारा एक्टिवेट करने की जरूरत महसूस हुई पीटीआई के अंदर। तो फिर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया गया। वो ड्रामा आपके सामने, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया 26 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाली कत्लो गारत के ऊपर सवाल उठा रही है। मैंने कल एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपको सुनाना था, वो कि मेरी 2 दिन पहले कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो जिनका ताल्लुक बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। उनके साथ साफ ज़ाहिर है सियासी अमूर के हवाले से बात बातों पे बहुत शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन मुझे वो नून लीग के लोग
بڑا کلیئر انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کی پالیسی سے صاف ظاہر ہے ان کا بڑا شدید اختلاف اور وہ گالیاں نکالتے ہیں، سچی بات یہ ہے، لیکن 26 نومبر کے واقعے کے حوالے سے بھی ان کا ویو پوائنٹ میرے سے مختلف ہے، لیکن جو گولی چلی، جو لوگ مارے گئے، جن کی تصدیق ہوئی ہے، جس طرح مطیع اللہ جان نے ہاسپٹل کا ریکارڈ شیئر کیا، نون لیگ کے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر کبھی بھی یہ تحریک چلتی ہے، اگر کبھی بھی پی ٹی آئی یہ آواز اٹھاتی ہے تو اپنا اختلاف برقرار رکھتے ہوئے، اپنا سیاسی اختلاف برقرار رکھتے ہوئے، جو پاکستانیوں کو شہید کیا گیا فوجی جنرلوں کی طرف سے، ہم فوجی جنرلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں۔ اور جو لوگ چھوڑ گئے 9 مئی میں ساری کاروائیاں ڈال کے، اس کے بعد جب وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اعلان کر کے علیحدہ ہو گئے تو ان کو تو کلین چٹ مل گئی، ان کو دوسرے پیسے لینے دینے کے مقدمات میں پھنسایا گیا، اگر ڈرامہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ، وہ فواد چودھری جو ہیں، وہ فوج کی تعریفیں کر رہے ہیں 26 نومبر کے واقعے کے حوالے سے۔ نون لیگ کے لوگ جو بدترین مخالف ہیں، وہ بھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جنرلوں کو سزا دلوانے کے لیے تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگوں نے کروایا اور غلط کروایا۔ وہ فوج کے ان جنرلوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے جنہوں نے 26 نومبر کو 20 شہریوں کو شہید کروا دیا اور گولیاں مروا دی۔ یہ حقیقت ہوتی ہے کہ اس پورے 9 مئی کے واقعے کے اندر آپ ان واقعات کو جس نظر سے بھی دیکھ لیں، اگر آپ نے ان ٹاؤٹ لوگوں کی بات ماننی ہے، ان ٹاؤٹ اینکرز کی، آئی ایس آئی کے ان ٹاؤٹ اینکرز کی، جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا، ملک کی انسٹالیشن پہ حملہ ہو گیا، ان کی بات اگر درست ہے تو یہ والے جو لوگ جو کہ 20 کی تعداد میں ہیں، جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کی پریس کانفرنس کر دی یا اعلان کر دیا یا علیحدہ ہو گئے، ان کو کسی بھی حوالے سے کوئی سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد یا جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، محمود صاحب ہیں، جو لاہور کی جیلوں میں قید ہیں آج کے دن تک، ان کا واحد جرم کیا یہ نہیں ہے کہ وہ فوج کی کہی ہوئی کسی بھی بات کے اوپر وہ تھوڑی سی بھی آپ کو ایگریمنٹ نہیں دے رہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو لوگ باہر آئے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی بات مان گئے؟ بات یہ ہے کہ آپ اگر انصاف کی ہی بات کر رہے تھے تو پہلے دن سے ہی جتنے بھی انڈیپینڈنٹ لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے کہ لا کی وائلیشن ہوئی ہوگی، ہوئی ہے تو لا کے مطابق عمل درآمد کریں۔ ایک سینٹی والی بات تھی، ایک ریشنل بات تھی کہ جو بھی سیولین انفراسٹرکچر ہے ملک کا، یہ لوگ پہلی بات ہے احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے اگر کہیں پہ وہ لا وائلیٹ کیا ہے تو جو لا وائلیٹ کیا ہے، جو لا انفورسمنٹ اتھارٹی ہے ریلیونٹ، وہ حرکت میں آئے، جو قانون کا نظام ہے وہ اس کے مطابق فیصلے کرے۔ یہ بات کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا، یہ بات کرنے والوں کو، قانون کی عملداری کی بات کرنے والوں کو، آئین کی حکمرانی کی بات کرنے والوں کو جذباتی کہا گیا، انہیں کسی سیاسی جماعت کا سپورٹر کہا گیا۔ اور وہ لوگ جو اپنا ضمیر بیچ کر کیمروں کے سامنے بیٹھ کر فوج کے ٹاؤٹ بن گئے، طاقتور کے ٹاؤٹ بن گئے، پاکستانیوں کے خلاف آرگومنٹ کرنے لگے، وہ لوگ جو ہے وہ معتبر ٹھہر گئے۔ عجب بات ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی عملداری کرو وہ غلط ہوئے۔ ناظرین، یہ بنیادی جو چند چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے 9 مئی کے حوالے سے اور پھر اس ٹرائل کے حوالے سے، تاکہ دنیا کو سمجھ آئے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک موو چل رہی ہے آج کے دن کہ اس پورے ظلم کو جو بھی ہوا اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جائے اس سارے معاملے کو۔ وہ اب آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں کے اندر کس طریقے سے پوری دنیا کی طرف سے جو ہے وہ ایک رد عمل جو ہے وہ بھی آئے گا، اور پاکستانی دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے اور پاکستان کے اندر بسنے والے بھی جو بھی یہ فوج نے ظلم کیا ہے، یہ ایک علامت کے طور پر رہتی تاریخ تک زندہ تو رہے گا، لیکن اس کے حوالے سے فوج کے خلاف جو ہے وہ جو بھی کارروائی ہونی ہے وہ اگلے چند دنوں میں آپ کو شروع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ 9 مئی کے دن ایک سیاسی انٹرونشن کا اوپر احتجاج ہوا۔ ناظرین، کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے حصے میں فوج براہ راست اقتدار پر قابض رہی۔ پاکستان میں 4 ملٹری ڈکٹیٹرز نے حکمرانی کی، ہم سب لوگ یہ حقائق جانتے ہیں۔ جب فوج اقتدار میں نہیں تھی تب بھی فوج پیچھے سے، پردے کے پیچھے بیٹھ کر
جو ہے وہ دھاگے کھینچ رہی تھی اور کچھ پتلیوں کو نچانے کی کوشش کر رہی تھی. اگر کسی بھی شخص نے آگے سے چون چرا کی تو اس شخص کو نشان عبرت بنا دیا گیا. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو ملٹری کے ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو سے صرف چند گز کے فاصلے کے اوپر گولی مار کر شہید کر دیا گیا. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جی ایچ کیو راولپنڈی سے چند گز کے فاصلے کے اوپر پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا. پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو ملٹری کے کنٹرول ٹیررسٹ نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان ملٹری کے ہیڈ کوارٹر جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو سے چند گز کے فاصلے پر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. پاکستان میں سیاست میں بار بار مداخلت کی گئی. پاکستان کے اندر کسی بھی وزیر اعظم نے کبھی معمولی سے بھی کوئی جو ہے وہ مختلف اپروچ اپنانے کی کوشش کی، اس کو گھر بھیج دیا گیا. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے ناظرین کہ پاکستان کی 77 یا 78 سالہ تاریخ کے اندر کوئی ایک وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا پورے 78 سالوں کے اندر. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا جاتا ہے. عام لوگ کسی سیاسی جماعت سے تعلق کے بغیر، بالکل 100% درست بات ہے، پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ہوں گے، پی ٹی آئی کے لوگ اکثریت میں ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے. میں ذاتی طور پہ جو کہ جانتا ہوں اور بہت سارے لوگوں نے اس فیکٹ کو رپورٹ بھی کیا کہ احتجاج کرنے والوں میں بیشیوں لوگ ایسے تھے جو عام عوام میں تھے، عام پبلک نکلی تھی، ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ ظلم، اس جبر کے نظام کے خلاف جس میں ہمیشہ سولین وزیر اعظم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بعض کیسز میں لوگ نہیں نکلے، بعض کیسز میں سزائیں ہوئی وزراء اعظم کو، لوگ نہیں نکلے، لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. اس کیس میں لوگ نکلے، لوگ سامنے آئے، لوگوں نے احتجاج کیا. احتجاج کرنا لوگوں کا حق بنتا تھا. کسی ایک جگہ پہ، لاہور والے واقعے کو میں علیحدہ پھر ڈسکس کرتا ہوں، کسی ایک جگہ پہ بتا دیں کسی پرائیویٹ پراپرٹی کو جلایا گیا ہو، بالکل ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. کسی ایک جگہ پہ دکھا دیں کسی احتجاج کرنے والے نے کسی لا انفورسمنٹ کے بندے کو مارا ہو. یہاں پہ تو ٹیررزم ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو حملہ کہتے ہیں. جب لا انفورسمنٹ کے اوپر حملہ ہوتے ہیں، یہ ابھی 2 دن پہلے کیا ہوا، کس طریقے سے انہوں نے 17 جو لوگوں کو شہید کر دیا، اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا، اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا، اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا. روزانہ 15-20 لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے. کوئی کسی کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. دہشت گردوں کے سامنے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹانگیں کانپتی ہیں. لیکن اس حوالے سے یہ واضح طور پہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا مثال دے کر، کہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے ان کو معاف کر دیا گیا، تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ مکمل طور پہ ایک سیاسی کاروائی تھی جنرل عاصم منیر کی. ادروائز صاف ظاہر ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو فیکٹس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ اس کا حقیقت سے یا ریشنلٹی سے، قانون کی عملداری سے کسی طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا. جو واقعات ہوئے آپ کے سامنے لاہور کے اندر کور کمانڈر ہاؤس، جو کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ جو کہ غلاظت اور گندگی کا اڈا، وہ جگہ جہاں سے پاکستانیوں کے قتل کا حکم جاری ہوتے تھے. کور کمانڈر ہاؤس وہ جگہ جہاں سے پاکستانیوں کے اغوا اور پاکستانیوں کو تشدد کرنے کے احکامات جاری ہوتے تھے، جو کہ عوام کے اندر ایک بدترین نفرت کا نشان تھا. اس کے آس پاس لوگ اکٹھے ہوئے، لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور یکدم اس گھر کو آگ لگ گئی. آج کے دن تک ناظرین آپ کو معلوم ہے سینکڑوں ویڈیوز آئی، سینکڑوں ایویڈنس موجود ہے، لیکن وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آ سکی جس میں آگ لگائی جا رہی ہو. یعنی کہ آگ لگانے کے حوالے سے خصوصاً اہتمام کیا گیا. کسی بھی پروٹیسٹر نے آگ نہیں لگائی. پروٹیسٹرز وہاں پہ اس طرح کی کاروائی سے لوگوں کو روکتے رہے، لیکن جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے سامان اٹھایا جاتا ہے. اس کے مناظر ہم نے دیکھے. اب کسی نے سامان اٹھایا ہے، کسی نے لاٹھی اٹھائی ہے، کسی نے چھڑی اٹھائی ہے، کسی نے صوفہ ہلایا ہے. وہ ویڈیو کے نشان دکھا کے لوگوں کو ریگرس پنشمنٹ، قید سخت جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے. کسی کو 6 سال ہے، کسی کو 10 سال ہے. خبر یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں اور چوتھے مرحلے میں بہت زیادہ سزائیں سنائی جانی تھی، جن کو آگے جب ملٹری کورٹ میں اپیل ہونی تھی تو اس کو پھر تھوڑا سا کم کر دیا جانا تھا. خیر اس کے اوپر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو انٹرنیشنل ریاکشن ہے اس کی وجہ سے جلدی فیصلہ کیوں سنایا گیا. میرے پاس تفصیلات ہیں، لیکن اس میں میں بات اگر شروع کروں گا تو آج کے موضوع جو ہے وہ درمیان میں سے ہٹ جائے گا.
تو میں ابھی اسی موضوع پہ رہتا ہوں. جو ڈیولپمنٹس ہوئی اور جو رابطے ہیں عدلیہ کے ساتھ، اس حوالے سے ڈیٹیل آپ کو اگلے یا اس سے اگلے ویلاگ میں پیش کرتا ہوں. اس حوالے سے صرف یہ والی بات کہ 9 مئی کو کیا ہوا یہ آپ کے سامنے بیان ہونا ضروری تھا کہ کسی بھی جگہ پہ، کسی ایٹمی اثاثے کے اوپر، کسی کوئی مینوفیکچرنگ فیکٹری کے اوپر، وہاں کینٹ کے اندر جو مطلب ہے آرڈیننس فیکٹری ہے، یا کسی بھی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کسی جگہ پہ بھی حملہ نہیں ہوا. آپ کے ساتھ چند ملٹری ٹاؤٹ جھوٹ بولتے ہیں. آئی ایس آئی کے فیصل آباد میں دفتر پہ حملہ ہوا کیونکہ وہ نفرت کا نشان تھا. وہاں سے پاکستانیوں کو اغوا کر کے رکھا جاتا تھا، وہاں پاکستانیوں کے اوپر تشدد ہوتا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جب بھی ہو تو لوگ جو ہیں وہ مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے. احتجاج کرنے کی کبھی بھی اتنی سخت سزا کسی بھی نظام کے اندر نہیں دی جاتی. اسرائیل کے حوالے سے خصوصاً میں نے پڑھا کہ جو پیلسٹینین جو باقاعدہ اٹیک بھی کر دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس طرح سے ٹرائی نہیں ہوتا جس طریقے سے پاکستان کی فوج نے پاکستانیوں کو پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ بدنام زبانہ ڈیٹینشن سیلز کے اندر رکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. اب آگے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. سب سے اہم چیز یہ تھی کہ 9 مئی کو کیا ہوا، اور دوسری اہم چیز یہ ٹرائل کیسے ہوئے. ٹرائل مکمل طور پہ خفیہ ٹرائل سے کسی طرح کی ایکسیس نہیں تھی. انصاف کے نظام کو مکمل ہونے کے حوالے سے فیملیز کو شدید ترین صورتحال میں ہراساں رکھا گیا. بلکہ یہ خبر آپ کو دوں کہ جو بین الاقوامی دباؤ آیا اس کے بعد جو رابطے ہیں آئی ایس آئی کے ایجنٹس کے فیملیز سے اور ورثاء سے، ان لوگوں سے جو قید ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ان کو مختلف طرح کی چیزوں کے لیے قائل کیا جا رہا ہے، ان کو مختلف طرح کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. لیکن یہ ٹرائل کا جو پورا پروسیس تھا بالکل یہ کلوز تھا. ابھی پچھلے چند دنوں میں فیصلے تبدیل کیے گئے، بہت سخت سزاؤں کو کم کر کے 10 سال تک لایا گیا، اور تاکہ دنیا کے اندر جو ایک رائے بن رہی ہے پاک فوج کے ظلم کے خلاف، اس کو زیادہ سٹرونگ نہ ہونے دیا جائے. ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے الزام یہ سیکرٹ ٹرائل چلائے گئے، لوگوں نے معلومات لینے کی باقاعدہ کوشش کی. صحافیوں کو اس سماعت میں بیٹھنا تو دور کی بات، آج کے دن تک ان فیصلوں کی تفصیلات کاپیاں تک جاری نہیں کی گئی تاکہ پتہ لگے کہ اس ٹرائل کے پروسیس کے اندر ہوا کیا ہے. پاکستان میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگوں نے اس حوالے سے آواز اٹھائی. اس طریقے سے کہا گیا کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حسان خان نیازی کے اوپر صرف ایک جرم سامنے آیا جس کا ثبوت دکھایا گیا کہ وہ ایک پتلون جو ہے وہ لہرا رہے ہیں. تو سب لوگوں نے سوال کیا کہ جب 1971 میں ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں آپ کی پتلونیں اتروائی گئی تھیں، اس وقت آپ نے کیوں ملٹری ٹرائل نہیں کیا تھا بھارتی فوجیوں کا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. یقینی طور پہ تاریخ کا حصہ ہے، ایک فیکٹ ہے. اسی طریقے سے کسی شخص نے یہ لکھا کہ حسان نیازی جو ہیں پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ پتلون لہرا رہے تھے. بھائی پتلون لہرا رہے تھے، جرم کہاں پہ ہے بھائی اس بات کے اندر؟ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی وائلیشن کہتے بھی ہیں تو آپ گرفتار ہوں گے اور آپ کو چند گھنٹے بعد ضمانت مل جائے گی. پوری مہذب دنیا میں یہی ہوتا ہے. صرف قبضہ کی ہوئی جگہوں پہ وہ بات ہوتی ہے، اور یہ والا ذہن ہوتا ہے کہ وہ تو شلوار لہرا رہا تھا، مطلب ہے کوئی بلاسفیمی ہو گئی ہے، توہین رسالت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ مطلب ہے کہ اب اس کو سزا کوئی دینی چاہیے. یہ ذہن ہے کہ یہ توہین کے حوالے سے مذہب کی توہین بھی ان کے اندر بڑی ہوئی ہے. اور یہ والی جو چیز ہے یہ بھی ان کے اندر، اس چیز کی توہین نہیں بس ہونی چاہیے جس چیز کو ہم نے انداتا مان لیا، خدا مان لیا. پوری دنیا کے اندر اس سے بھی سنگین واقعہ ہو جائے، ایک نہیں تو 2 گھنٹے قید کر کے بعد میں ضمانت آ جائے گی. یہی ہوگا نا. پوری دنیا کے اندر آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو کس طرح ڈیل کرتی ہے مہذب دنیا جہاں پہ فوجی قبضے نہیں ہوتے. خیر، اس بات کا جواب صحافی مبشر زیدی نے یوں دیا ہے کہ ساری دنیا نے تو فوجیوں کو پی ٹی وی اور وزیراعظم ہاؤس کی دیواریں ٹاپتے بھی دیکھا تھا، ان کو کب سزا ملی؟ ان کا ملٹری ٹرائل کہاں پہ ہوا وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طرح ہماری قابل احترام سینئر صحافی ہیں عفت حسن رضوی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ون آف دا کریکٹرسٹکس آف دا فاشزم is that a fascist cannot do anything gracefully. For instance، نیچے انہوں نے دکھایا ہے جو پی ٹی وی کے ذریعے خبروں کا جو وہ جاری کیا گیا، جو سزائیں سنائی گئی اس حوالے سے جو خبر جاری کی گئی، وہ انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے کہ one of the characteristics of fascism is that
a fascist cannot do anything gracefully. تو اس سے مراد وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی بھی بحث کی بات نہیں ہے. یقیناً احتجاج بے شک حق تھا، ہم اس بات پہ بحث زیادہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں نے بعض جگہوں پہ قانون کو وائلیٹ کیا. تو اگر وائلیٹ کیا تو جو قانون وائلیٹ ہوا اس قانون کی وائلیشن کا جو کنسرن لا انفورسمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے اور قانون کا جو نظام ہے اس کے تحت سزا ملے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اسرائیل کی فسطائیت کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں؟ آپ گن لیں کتنے بندے مارے اسرائیل نے اور آپ نے کتنے مارے ہیں پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر. کوئی حد ہوتی ہے ظلم کی، کوئی حد ہوتی ہے زیادتیوں کی کہ تمام حدیں پار ہو گئیں اور چند پپٹس کو اٹھا کے اسلام آباد میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے. اور ان پپٹس کے چند جو ہیں وہ آگے فالورز ہیں بے غیرت قسم کے، جو کہ شاہزہ ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ لکھتے ہیں، جو کہ بات کرتے ہیں. چند نام نہاد ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں طریقے سے فوج کے اقدامات کو. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جو فوج کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے دور میں بھی یہ ہوا تھا. اگرچہ ان کے دور میں بھی فوج نہیں کیا تھا اور کوئی 2-4 واقعات ہوئے تھے، تو اب وہ 200-400 واقعات کو ان 2-3 واقعات کے ذریعے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نام نہاد ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ عباد فاروق صاحب کو بھی سزا سنائی گئی. یہ وہی عباد فاروق ہیں جن کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ وفات پا گئے تھے اور جن کے بارے میں انہی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی وہ بہت شدید پہلے سے کوئی بیماری تھی تو اس وجہ سے مرے ہیں، تو یہ اس کا گرفتاری سے اور گھر میں ریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بہت دفعہ مختلف لوگوں سے ذاتی طور پہ رابطہ کر کے ثبوت مانگنے کی کوشش کی کہ آپ کچھ ثبوت دیں کہ وہ بچہ پہلے سے بیمار تھا. کوئی مجھے ثبوت نہیں دے سکا. لیکن ان لوگوں نے، ان ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی اور باہر بیٹھے ہوئے بھی ملٹری ٹرائل کو جسٹیفائی کیا. یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین مجرم ہیں، چاہے وہ اینکر پرسن ہو، جو ٹاؤٹ ہیں اینکرز فوج کے، آئی ایس آئی کے، چاہے یہ والے ٹاؤٹ جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یہ ہوں جنہوں نے فوجی ٹرائل کو کیا. صحافیوں میں تو شاید کوئی ایسا نام نہیں ہے میرے خیال میں جنہوں نے اوپنلی جسٹیفائی کیا ہو. زیادہ تر ٹاؤٹ اینکرز ہی ہیں یا یہ ٹاؤٹ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے ملٹری ٹرائل. یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین مجرم ہیں. ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے جنہوں نے پاکستانیوں کے اوپر، شہریوں کے اوپر فوج کے ظلم کو جسٹیفائی کیا، اس کے جواز گھڑے اور وہ والا ظلم ہوتے دیکھا جو کہ پیلسٹینینز اور وہ بھی اس طریقے سے ان کو ٹریٹ نہیں کیا گیا. اگرچہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے فلسطین کے اندر وہ ناقابل بیان ہے، اس کی کوئی حد نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رپورٹ ہوتے ہیں. بلوچستان میں ہونے والا ظلم اور ٹرائبل ایریاز پختون بیلٹ کے اندر ہونے والا ظلم تو رپورٹ بھی نہیں ہوتا. ناظرین، جو بھی ملٹری ٹرائل کا پورا پروسیس 9 مئی کے واقعات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا، گندگی غلاظت کے اڈے کو جناح ہاؤس کہا گیا، اور اسی طریقے سے جو ٹرائل ہوئے وہ خفیہ انداز میں کیے گئے، کوئی قانونی پروسیس نہیں کیا گیا. حالیہ انسانی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے. اس کے اوپر یقینی طور پہ ہر سطح پہ آواز اٹھنی چاہیے اور پاکستان کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ قابض رجیم ہے بالکل پاکستان کے ساتھ باقی دنیا کا تعلق کٹنا چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور دنیا کو پاکستان کے عام غریب لوگوں، غریب شہریوں کے اوپر ظلم کے ساتھ جو ہے وہ دستے بازو نہیں بننا چاہیے فوجی حکمرانوں کا یا ان کے پپٹس کا. یہ سلسلہ نہیں تو نہیں رکے گا، ظلم بڑھتا چلا جائے گا. آپ کے ساتھ کل اس حوالے سے جو فردر ڈیولپمنٹ پچھلے 2 دنوں سے ہو رہی ہیں بہت اہم ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے میں کل رات جو ہے 7 بجے آپ کے سامنے وہ تفصیلات پیش کروں گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.